आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का उन्वान आपको यकीनन थंबनेल देखकर अंदाज़ा हो गया होगा। हमारी कोशिश होगी कि हम अपनी इस वीडियो में आपको इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत और जनाजे के मुकम्मल मनाजिर से आगाही दें। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो पर। नाज़रीन मुअज़्ज़म, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को इब्न मुलजिम के बारे में ये फरमाया था कि ए फर्जंद, अगर मैं बच रहा तो मुझे इख्तियार होगा कि उसे सज़ा दूं या माफ़ कर दूं, और अगर इस ज़रबत के नतीजे में चल बसा तो तुम उसे कसास में कत्ल कर देना और उसकी एक ज़रब के बदले सिर्फ एक ही ज़रब लगाना, और कत्ल के बाद उसके हाथ पैर ना काटना, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि खबरदार किसी को मुसला ना करना, अगरचे काटने वाला कुत्ता ही क्यों ना हो। नाजरीन, जुर्म के मौके पर ज़ाहिरी तौर पर उस कत्ल में 4 अफराद अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, कुताम बिनत अखज़र, शबीब इब्न बहीरा या बजरा और वरदान इब्न मजालिद शरीक थे। हाशिम मारूफ हसनी ने अपनी किताब सीरत अली में बयान किया है कि शबीब इब्न बहीरा को उसके चचा के बेटे ने कत्ल कर दिया, जबकि अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब ने अपनी किताब सीरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जिल्द अव्वल में लिखा है कि वरदान इब्न मजालिद को उसके एक अजीज ने कत्ल किया। अल्लामा सैयद मोहम्मद काजिम कज़वेनी ने अपनी किताब अली विलादत ता शहादत में बयान किया है कि इब्न मुलजिम को भागते हुए हुज़ैफा ने उसकी पिंडली पर तलवार का वार लगाकर बेबस किया और फिर लोगों ने उसे पकड़ लिया, और फिर जैसा कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरा कातिल अभी बाब किंदा की तरफ से कूफा में दाखिल होगा, बिल्कुल उसी तरह लोग उसे पकड़कर बाबे किंदा की तरफ से कूफा में लाए। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने उसके बारे में हुक्म दिया कि इसको कैद के दौरान बेहतरीन खाना दिया जाए। नाजरीन, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की शहादत तक उस मलऊन को हिरासत में रखा गया। उसके बाद इमाम हसन ने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिस तरह के उन्होंने नसीहत की थी, उसी तरह एक ज़रब से उसे बतौर कसास कत्ल किया गया। किताब तहजीबुल मतीन फ़ी तारीख़ अमीरुल मोमिनीन की जिल्द दोयम के बाब शहादत में मौलाना सैयद मज़हर हसन साहब सहारनपुरी बयान करते हैं कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने उस मलऊन को एक ज़रब के वार से कत्ल किया और बाद में लोगों ने उसकी लाश को आग लगाकर खाकिस्तर कर दिया। मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब ने लिखा है कि शबीब इब्न बहीरा लोगों की भीड़ में शामिल होकर बच रहा था। जब हाकिम शाम ने पूरी मुमलिकत इस्लामिया की हुक्मरानी संभाली तो शबीब हाकिम शाम के पास आया और कहा कि मैंने अली को कत्ल करने में इब्न मुलजिम का साथ दिया था। ये सुनकर हाकिम शाम घबरा गया और उसके कबीले वालों को ये पैगाम भेजा कि अगर ये शख्स मुझे दोबारा नजर आया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लिहाजा इसे कूफा से बाहर निकाल दो। जब उसने हाकिम शाम का ये हुक्म सुना तो रात के अंधेरे में निकल गया, और जब मुगीरा इब्न शोबा कूफा का हाकिम मुकर्रर हुआ तो उसके लश्कर के मुकाबले में अपने साथियों समेत मारा गया। नाजरीन, कुताम, जिसे हमारी उर्दू तहजीब के बुजुर्ग कुत्तामा कहते हैं, अपने हुस्न के दाम में इब्न मुलजिम को फंसाया और इब्न मुलजिम कूफा में उसके घर मुकीम रहा। उसके मुतअल्लिक बयान किया गया है कि उसकी शक्ल मस्ख होकर बिल्ली जैसी हो गई और तमाम जिंदगी ऐसे ही रही। यूं ये चारों मलाईन अपने अपने अंजाम को पहुंचे। नाजरीन, जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत से कबल वदाए इमामत यानी वो अशिया जो इमाम की विरासत होती हैं, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के सुपुर्द की। आपने तमाम किताबें जैसा कि जफर अहमर, जफर अबियज़, जामिया, सहीफ़ा अली और सहीफ़ा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा वगैरह, और तबर्रुकात अंबिया और हथियार इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करते हुए फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं तुम्हें अपना वसी मुकर्रर करूं
اور اپنی کتابیں اور ہتھیار اسی طرح سے تمہارے سپرد کروں جیسا کہ رسول اکرم نے مجھے اپنا وصی بنایا تھا اور اپنی کتابیں اور ہتھیار میرے سپرد کیے تھے۔ رسول خدا نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ان کا یہ پیغام بھی پہنچا دوں کہ جب تم اس دنیا سے جانے لگو تو یہ چیزیں اپنے بھائی حسین کے سپرد کر دینا۔ پھر آپ نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، رسول خدا نے حکم دیا ہے کہ آپ یہ چیزیں اپنے فرزند علی ابن الحسین کے سپرد کریں گے۔ پھر جناب علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے فرمایا کہ رسول خدا نے آپ کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ آپ یہ چیزیں اپنے فرزند محمد بن علی یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کے سپرد کرو گے اور رسول خدا اور میری طرف سے انہیں سلام کہنا۔ اس کے بعد جناب امیر نے اپنے وصیت نامے ارشاد فرمائے جو متعدد کتابوں میں صراحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ پھر آپ بے ہوش ہو گئے اور پھر جب افاقہ ہوا تو فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ میرے چچا حمزہ ہیں اور یہ میرے بھائی جعفر ہیں اور یہ رسول اللہ کے احباب و اصحاب ہیں۔ وہ سب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جلدی آؤ، ہم سب تمہارے مشتاق ہیں۔ ناظرین، پھر جناب امیر قرآن کی آیات پڑھتے رہے اور مسلسل خدا کا ذکر کرتے رہے اور کلمہ شہادتین زبان پر جاری کرتے رہے۔ پھر آپ نے قبلہ کی طرف رخ کیا اور ہاتھ پاؤں سیدھے کیے اور کلمہ شہادتین پڑھا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس وقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی چیخیں بلند ہوئیں۔ خاندان عصمت کی خواتین نے اپنے چہرے پیٹے اور آپ کے خانہ کرامت سے چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اہل کوفہ کو معلوم ہو گیا کہ امیر المومنین علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ کوفہ کے مرد و زن گھروں سے باہر نکل آئے اور ہر طرف ماتم کا سماں تھا اور پورے کوفہ سے رونے اور آہوں اور سسکیوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ دن وفات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کا نمونہ پیش کر رہا تھا۔ آسمان کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا، لوگوں کو فضا میں آوازیں سنائی دیں اور پورا کوفہ آپ کے غم میں ڈوب گیا۔ ناظرین، روایات کے مطابق جناب امیر علیہ السلام کی شہادت رات میں ہوئی۔ آپ کی اولاد نے رات کے وقت ہی آپ کی تہجیز شروع کر دی۔ جب آپ کو غسل دیا جانے لگا تو معلوم ہوا کہ آپ کے وجود اقدس پر 1000 تلواروں، تیروں اور نیزوں کے زخموں کے نشان تھے۔ یہ وہ زخم تھے جو آپ کو جنگوں میں لگے تھے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے آپ کو غسل دیا اور امام حسین علیہ السلام نے آپ پر پانی ڈالا۔ امام کا پہلو بدلنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی، کیونکہ غسل دیتے وقت جس طرف آپ کے جسم کو پھیرنا چاہا، آپ کا جسم خود بخود ادھر پھر جاتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ملائکہ آپ کے وجود کو پھیر دیتے تھے۔ ناظرین، غسل مکمل ہونے کے بعد امام حسن مجتبی نے اپنی بہنوں حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو آواز دی کہ میرے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کافور لائیں۔ حضرت سیدہ زینب تیزی سے وہ کافور لائیں۔ جب اسے کھولا گیا تو پورے گھر اور پورے کوفہ میں اس کی خوشبو پھیل گئی۔ آپ کے جسم اطہر کو کافور لگانے کے بعد آپ کو 5 کپڑوں کا کفن دیا گیا اور پھر آپ کے جسم اطہر کو چارپائی پر لٹا دیا گیا۔ پھر جناب حسنین کریمین سلام اللہ علیہم چارپائی کے پچھلے حصے کی طرف گئے اور اسے اٹھایا۔ اگلا حصہ خود بخود اٹھ گیا، جبکہ اٹھانے والا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اگلے حصے کو جبرائیل اور میکائیل نے اٹھایا ہوا تھا۔ آپ کا جنازہ جہاں سے بھی گزرا وہ چیز آپ کے احترام میں جھک گئی۔ شہر کوفہ گریہ و بکا سے لرز اٹھا۔ کوفہ کی خواتین نوحہ پڑھتی ہوئیں حضرت کے جنازے میں شریک ہوئیں۔ امام حسن علیہ السلام نے تمام خواتین کو واپس کیا اور امام حسین علیہ السلام لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ فرماتے جاتے، ہائے بابا جان، ہائے میری کمر کا ٹوٹ جانا، آپ کی وجہ سے میں نے رونا سیکھا،
میں خدا کے حضور ہی شکوہ کرتا ہوں۔ پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جنازے کے ساتھ آنے والے تمام افراد کو واپس جانے کا حکم دیا۔ جنازے کے جلوس میں صرف امیر المومنین علیہ السلام کی اولاد اور چند مخلص باوفا دوست ہی باقی رہ گئے تھے۔ رات کی تاریکی میں جنازہ کوفہ سے دور لے جا کر نجف لایا گیا۔ جب جنازہ نجف اشرف پہنچا تو چارپائی کا اگلا حصہ خود بخود وہاں رک گیا۔ حسنین کریمین نے چارپائی کا پچھلا حصہ زمین پر رکھ دیا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی اور والد کے فرمان کے مطابق جنازے میں 7 تکبیرات کہیں۔ جنازے سے فراغت کے بعد اس جگہ سے چارپائی ہٹائی گئی تو وہاں ایک تیار قبر برآمد ہوئی جس میں ایک لوح ملی جس پر یہ عبارت کندہ تھی: یہ وہ قبر ہے جسے نوح نبی نے عبد الصالح طاہر بن مطہر کے لیے بنایا تھا۔ جب جناب امیر المومنین علیہ السلام کو قبر میں اتارنے کا ارادہ کیا گیا تو سب نے ہاتف غیبی کی آواز سنی: انہیں پاکیزہ تربت میں اتار دو، حبیب اپنے حبیب کا مشتاق ہے۔ اس آواز کو سن کر کچھ لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ تدفین کا عمل فجر سے پہلے مکمل ہو گیا اور آپ کی وصیت کے مطابق قبر کا نشان مٹا دیا گیا۔ آپ نے نشان قبر مٹانے کی وصیت اس لیے کی تھی کہ آپ جانتے تھے کہ آپ کے دشمن انتہائی بے ضمیر اور بے اصول ہیں، کہیں وہ قبر کی بے ادبی نہ کریں۔ ناظرین، جناب امیر علیہ السلام کے اس خدشے کی تصدیق کتاب منتخب التواریخ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ حجاج بن یوسف نے نجف اشرف میں ہزاروں قبریں کھدوائی تھیں، لیکن کسی بھی قبر سے امیر المومنین علیہ السلام کا جسم اطہر برآمد نہیں ہوا تھا۔ اسی انتظام کے پیش نظر ایک اور روایت بھی ہماری نظر سے گزری ہے، جسے کتاب تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین میں مولانا سید مظہر حسن صاحب قبلہ سہارنپوری نے جلد دوئم کے باب شہادت میں تحریر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے 4 مقام پر قبر بنانے کا حکم دیا تھا۔ ایک قبر مسجد کوفہ میں، دوسری کوفہ کے محلہ رجبہ میں، تیسری حضرت ام ہانی سلام اللہ علیہا کے بیٹے جادہ کے گھر میں، اور چوتھی نجف اشرف میں، تاکہ دشمنوں کو اصل قبر کا حال معلوم نہ ہو اور وہ لاش نکالنے کا ارادہ نہ کر سکیں۔ ناظرین، قبلہ مظہر حسن صاحب نے اسی کتاب میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے امام حسن سے فرمایا تھا کہ جب نجف میں میرا جنازہ پڑھانے کے بعد میری چارپائی اٹھاؤ گے تو وہاں تمہیں ایک تیار قبر ملے گی اور اس میں ایک صاف ستھرا اور منقش تختہ پاؤ گے جو میرے جد امجد حضرت نوح علیہ السلام نے میرے لیے رکھا ہے۔ اس پر مجھے لٹا دینا اور وہیں تمہیں 7 پرانی پتھر کی سلیں ملیں گی، وہ میری قبر کے اوپر لگا دینا۔ یہ تمام امور رات میں انجام دے لینا۔ جب صبح ہو تو ایک اور تابوت تیار کر کے ایک اونٹ پر لاد دینا اور مدینہ کی طرف اس کو روانہ کر دینا تاکہ لوگ معلوم نہ کر سکیں کہ میں کہاں دفن ہوا ہوں۔ ناظرین، عام روایات کے مطابق جناب امیر علیہ السلام کی تربت اطہر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور تک پوشیدہ رہی۔ پھر ایک مرتبہ ہارون عباسی شکار کھیلنے کی غرض سے نجف اشرف آیا تو اس کے شکاری جانور ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ رہے تھے۔ وہ اس بات سے نہایت حیران ہوا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ ٹیلا کیا ہے، تو ایک بوڑھے آدمی نے بتایا کہ یہاں جناب امیر المومنین علیہ السلام کی تربت ہے، لہٰذا باضابطہ طور پر جناب امیر علیہ السلام کی تربت پر گنبد اور عمارت کی تعمیر کی گئی۔ لیکن ناظرین، مستند روایات کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہارون عباسی کے جناب امیر کی تربت کو تلاش کرنے سے بہت پہلے سے ہی اپنے خاص اصحاب کو جناب امیر کی تربت کے مقام کی نشاندہی کر دی تھی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔
اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔